अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जितने भी देखने और सुनने वाले हैं, अल्लाह पाक इन सब की नेक हाजात को पूरा करे, उनकी तमाम परेशानियों को दूर करे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के साथ अपने लिसनर्स की आप बीतियाँ, सच्चे खौफनाक वाक़यात और ऐसी कहानियाँ शेयर करता हूँ जिसको सुनकर यकीन करना मुश्किल होता है। लोग मेरे साथ अपनी वो दास्तानें भी शेयर करते हैं जो किसी को बता नहीं सकते, जिनको सोचते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की हमारी कहानी बहुत ही खौफनाक होने जा रही है। कमज़ोर दिल के मालिक हज़रात पर इस कहानी को सुनकर दहशत तारी हो सकती है, क्योंकि आज की कहानी इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ दिलों पर लर्ज़ा तारी कर देने वाली भी है। शुरू करते हैं आज की ये कहानी। हमारे साथ फैसलाबाद से इमरान ने शेयर की है। चलिए उनकी कहानी सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, मेरा नाम इमरान है। मैं फैसलाबाद शहर का रहने वाला हूँ। ये वाक़या जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ ये उन दिनों की बात है जब मैं नौजवानी में था। ये लगभग 2013 की बात है। दिसंबर का महीना था। सर्दी की शिद्दत इस बार पहले की निस्बत ज़्यादा थी। उन दिनों में एक नौजवान जिसका मकसद महज कॉलेज से वापस आकर दोस्तों के साथ वक्त गुजारी करना और मोबाइल पर गेम्स खेलना, चैटिंग करना, फेसबुक पर लड़कियों को ताड़ना मेरा महबूब मशगला था। हालांकि 2 से 3 बार अब्बा ने मुझे फेसबुक पर लड़कियों से चैटिंग करते हुए देख लिया था और इस बात पर उन्होंने मुझे बहुत डांटा। यहाँ तक कि एक बार मुझे मार भी पड़ी, मगर मैं इन सब हरकतों से बाज नहीं आया था। उस वक्त मैं आधी रात तक दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता था। क्योंकि हम लोग एक गांव में रहते थे तो गांव के लोग कम तालीम याफ्ता होने की वजह से तो वह हम परस्त भी वाक़या हुए हैं। मेरी अम्मी अब्बू भी कम तालीम याफ्ता थे, इसलिए गांव के बाकी लोगों की तरह वो भी जादू, जिन्नात जैसी बातों पर, उनके वजूद पर यकीन रखते थे। अक्सर रात को जब मैं घर लेट वापस आता तो मेरे वालिद साहब मुझ पर गुस्सा करते। मुझे कहते कि तुम रोज़ाना कब्रिस्तान से गुजर कर आते हो, तुम जानते हो कि रात के वक्त कब्रिस्तान से गुजरना किस हद तक ख़तरनाक भी हो सकता है। तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है, अगर कोई चुड़ैल या और चीज़ तुम्हें चिमट गई तब हम क्या करेंगे। हम तुम्हें ले लेकर दरबारों पर, पीरों फ़कीरों के पास ही भागते रहेंगे। अब्बा की बात सुनकर मैं ज़ोर से हंस पड़ा। उन्हें कहने लगा कि आप कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं, आजकल इन बातों पर कौन यकीन रखता है। मैं नहीं मानता कि आजकल के ज़माने में भी जिन्नात होते हैं जो इंसानों को तंग करते हैं, उन्हें तकलीफ़ पहुंचाते हैं। जिन्नात की अपनी दुनिया होती है, उनका भला इंसानों में क्या अमल दखल। तब तक मेरा मानना यही था, मगर बाद में जो वाक़यात मेरे साथ पेश आए उन्होंने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर जिन्नात का वजूद नहीं है तो वह सब क्या है जो मेरे साथ हुआ था। एक दिन जब मैं रात को घर वापस आया तो घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। मालूम हुआ कि अब्बा के दूर पार के रिश्तेदार हैं। तो मैं अपने कमरे में खाना खाकर मेहमानों से बगैर मिले सो गया था। और अगले दिन जब मैंने घर के सहन में उस लड़की को देखा तो पलके झपकाना भूल गया था। बिलाशुबा वो बहुत ही ज़्यादा हसीन थी। इस कदर खूबसूरत लड़की मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। अपनी बहन से जब लड़की के बारे में पूछा तो कहने लगी कि ये हमारी रिश्तेदार है, ये चित्राल में रहते हैं, कल ही हमारे घर में रहने के लिए आए हैं। उस लड़की को देखकर मेरे दिल की दुनिया उथल पुथल हो गई थी। मुझे लगने लगा था जैसे मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत की चिंगारी भड़क उठी हो, मगर मैं किसी से भी इसके बारे में जिक्र नहीं कर सकता था। अगर अब्बा जी को बताता तो वो मेरी चमड़ी उधेड़ देते, क्योंकि उनका कहना था कि मुझे पढ़ लिख कर किसी काबिल बन के अच्छी सी नौकरी करनी चाहिए, इसके बाद ही मेरी शादी के बारे में सोच सकते हैं। और अगर अभी से मैं इश्क व मशूक़ी के चक्कर में पड़ जाता, अगर अभी से शादी की बात कर लेता तो यकीनन अब्बा मेरे साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आते। जो भी था, मुझे अब्बा से बहुत डर लगता था। दूसरी तरफ उस लड़की की मोहब्बत भी मेरे दिल में परवान चढ़ती जा रही थी। और फिर चंद दिन यहाँ पर रहकर वो वापस चली गई थी, मगर मेरे दिल का चैन करार लूट कर ले गई थी। हर वक्त वो लड़की मेरे हाथों पर सवार रहती। उन्हीं दिनों मेरा रिज़ल्ट आ गया, मैं 6 नंबरों से पास हो गया और अब मैं 12वीं क्लास में था। उन्हीं दिनों मुझे ये खबर मिली कि उस लड़की का कहीं और रिश्ता हो रहा है। ये सुनकर जैसे मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। किशमाला पर मैं अपना हक समझने लगा था और अब तक मैं इस वजह से खामोश था कि अब्बा जी के सामने अगर ऐसी वैसी कोई बात की
تو وہ غصہ کر جائیں گے۔ کشمالہ لوگ چترال میں رہتے تھے اور میں فیصل آباد سے تھا۔ درمیان لگ بھگ 11 گھنٹے کا سفر موجود تھا۔ ہمارے پاس کشمالہ کا کوئی رابطہ نمبر بھی نہ تھا۔ یوں بھی وہ لوگ گاؤں میں رہتے تھے اور ان کے گھر میں موبائل ٹیلی فون کا تصور بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ بہت ہی زیادہ غریب تھے، محنت مشقت کر کے اپنا گزر بسر کرنے والوں میں سے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کم عمر ہونے کے باوجود بھی اچھا رشتہ آنے کی بنا پر کشمالہ کے ماں باپ نے اس کا رشتہ طے کر دیا۔ مگر میرے دل میں یہ خیال تھا کہ کشمالہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے اور وہ میرے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرے گی۔ یہ سوچ کر میں نے چترال جانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ کشمالہ سے دل کی بات کر کے اسے کسی اور سے شادی کرنے سے باز رکھ سکوں۔ میں نے اپنی امی ابو کو اس فیصلے سے لاعلم رکھا تھا اور پھر اپنے سب سے قریبی دوست کاشان کے آگے میں نے ہاتھ جوڑ کر منتیں کر کے اسے اس چیز کے لیے تیار کیا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ چترال میں لے جائے۔ کاشان میرا وہ واحد دوست تھا جو قدرے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے پاس موٹر بائک کی سہولت بھی تھی جسے لے کر وہ سارے شہر میں دورائے پھرتا تھا۔ جب میں نے اسے موٹر بائک پر چترال چلنے کی فرمائش کی تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ مجھے کہنے لگا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اتنا فاصلہ بھلا ہم بائک پر کیسے طے کر سکتے ہیں؟ گاڑی پہ بھی لگ بھگ 12 گھنٹے لگ جائیں گے۔ تم سوچ سکتے ہو کہ اتنا لمبا سفر بائک پر طے نہیں کیا جا سکتا۔ مگر میرے سر پر تو عشق کا بھوت سوار تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں خود بائک چلا لوں گا، اس کا پیٹرول بھی میں خود ڈلوا لوں گا، بس تم ایک بار میرے ساتھ چلو، میری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ تب کاشان میری دوستی کے آگے مجبور ہو گیا۔ امی ابو سے پھر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ چترال جا رہا ہوں۔ حسب معمول ابا نے یہ سنتے ہی غصہ کیا، کہنے لگے اتنا دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مگر جب میں نے اصرار کیا تو امی کہنے لگی کہ ہمیں ویسے بھی کشمالہ کی منگنی کی مبارکباد کے لیے تحفے تحائف تو بھجوانے تھے۔ اب ہمارا بیٹا وہاں پر جا رہا ہے تو کیوں نہ ہم اسی کے ہاتھ وہاں پر تحفے بھجوا دیں۔ یہ بات ابو کو بھی کافی حد تک معقول لگی تھی۔ یوں بھی وہ اتنا لمبا سفر کرنے سے ہچکچا رہے تھے۔ اب ان کی صحت بھی پہلے کے مقابلے میں گھری گھری رہنے لگی تھی۔ تب میں نے دکھی دل کے ساتھ وہ تحفے وہاں پر لے جانے کی حامی بھر لی۔ اگلے دن ہم دونوں نے اپنا سفر شروع کر دیا تھا، کیونکہ کشمالہ کی منگنی میں محض 3 دن ہی رہ گئے تھے اور اس کی منگنی ہونے سے پہلے میں کشمالہ سے بات کرنا چاہتا تھا، اپنے دل کی بات اس تک پہنچانا چاہتا تھا۔ صبح 9 بجے ہم نے اپنا سفر شروع کر دیا تھا۔ میں جلد سے جلد وہاں پر پہنچنا چاہتا تھا۔ یوں بھی میرے دوست نے کہا تھا کہ ہم دونوں بس میں سوار ہو کر چلے جاتے ہیں۔ بائک پر اتنا لمبا سفر طے کرنا مناسب نہیں ہے، مگر پھر میری ضد کے آگے وہ مجبور ہو گیا۔ راستے میں ہمیں شام پڑ گئی تھی۔ بیچ میں 2 بار ہم لوگوں نے کھانا کھانے اور چائے پینے کے لیے ایک ہوٹل پہ رکے، اور کچھ دیر سستانے کی گھر سے بھی ہم دونوں نے ایک ہوٹل میں 1 گھنٹہ وقت گزارا تھا۔ میں تو اتنی دیر آرام کرنے کے حق میں نہ تھا، مگر کاشان کافی حد تک نازک مزاج تھا، اور یوں بھی اس نے پہلی بار بائک پہ اتنا لمبا سفر کیا تھا۔ وہ سخت جنجلایا ہوا تھا، کیونکہ میرے سر پر عشق کا جنون سوار تھا۔ اس وجہ سے مجھے نہ کسی بات کی پرواہ تھی اور نہ ہی تھکن کا احساس تھا۔ ہمیں راستے میں ہی رات پڑ گئی تھی۔ اب ہم چترال میں داخل ہونے والے تھے جب ایک قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے ہماری بائک اچانک سے رک گئی۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے، اور اس وقت قبرستان میں بائک کا خراب ہو جانا مجھ سے زیادہ کاشان کو پریشان کر گیا تھا۔ یوں بھی وہ قدرے ڈرپوک لڑکا تھا، وہ جنوں بھوتوں جیسی باتوں پر یقین رکھتا تھا۔ اب جب اس نے یہی بات شروع کر دی کہ یہ قبرستان تو دکھنے میں بہت خطرناک معلوم ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بلا ہمارے پیچھے پڑ جائے، تب اس کی بات سن کر میں ہنس پڑا۔ اسے کہنے لگا کہ یہ جنات صرف قصے کہانیوں میں اچھے لگتے ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی انسانوں کے درمیان میں وہ رہتے ہیں۔ ان کی اپنی دنیا، اپنی زندگی ہے۔ میرا اتنا کہنا ہی تھا کہ مجھے ایک بلی کی آواز سنائی دی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بلی غصے سے گھرا رہی ہو۔ میں نے اس آواز پر غور نہیں کیا، مگر کاشان تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ رات کے وقت اس جگہ پر ہماری موجودگی، اوپر سے بلی کا بولنا، تم جانتے ہو کہ رات کے وقت جنات اکثر بلی کے روپ میں موجود ہوتے ہیں۔ اب میرے لیے اپنے کہکے کو روکنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے ہنستا ہوا دیکھ کر وہ کہنے لگا، تمہارا یہ رد عمل دیکھ کر جنات کو غصہ آ سکتا ہے، ان کا مذاق مت اڑاؤ۔ اگر وہ انسان کے پیچھے پڑ جائیں تو وہ اس کی جان نہیں چھوڑتے۔ خدا کے لیے یہاں سے چلنے کی کوشش کرو۔
اپنے رشتہ داروں کو فون کرو کہ اگر آس پاس کوئی مکینک ہے تو وہ کسی مکینک کو بھیج دیں۔ تو میں نے افسردہ ہو کر اسے کہا کہ اگر میرا میزبانوں سے کوئی کانٹیکٹ ہوتا تو مجھے یوں یہاں پر خار ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں فون پر اس سے اپنے دل کی بات کر سکتا تھا، اسے کسی اور سے شادی کرنے سے روک سکتا تھا، مگر مجبوری یہ ہے کہ میرا اس سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے۔ ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے، مسلسل بلی کے گھرانے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ دوسری طرف کاشان کے پسینے بھی چھوٹنے لگے تھے۔ تبھی اس کا ڈر دور کرنے کے لیے میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی، بلی کو ڈھونڈنے لگا کہ دیکھوں تو صحیح کہ آخر یہ بلی کہاں پر ہے اور کیوں اس طرح سے بول رہی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں مبتلا ہو، مگر یہ آواز قبرستان کے بیچ میں سے آ رہی تھی اور کاشان مجھے قبرستان میں جانے سے روک رہا تھا۔ اس کی سنی انسنی کرتے ہوئے جب میں قبرستان کے بیچ میں آواز کے تعاقب میں چلتا ہوا آواز کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر کالے رنگ کی بلی تھی جس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں اور وہ بلی خامہا گھرا رہی تھی۔ میں نے دیکھا تھا کہ بلیاں انسانوں کو دیکھ کر عموماً گھبرا جاتی ہیں اور اگر انہیں پکڑنے کی کوشش کرو تو یا تو وہ اپنا بچاؤ کر کے وہاں سے بھاگ جاتی ہیں یا پھر انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں، مگر یہ بلی جب میں نے اسے ہاتھ لگایا تو آرام سے میرے پاس آ گئی تھی، غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی جیسے مجھے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ اس کا انداز دیکھ کر ایک پل کو مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ کاشان کی باتیں ذہن میں گھوم گئی تھی، مگر پھر میں نے اپنے اس خیال کو جھٹک دیا اور جب بلی کو اٹھا کر کاشان کے پاس آیا تو وہ سخت خوفزدہ تھا۔ مجھے کہنے لگا تمہیں اس بلی کو اٹھا کر نہیں لانا چاہیے تھا، اسے واپس جہاں سے اٹھا کر لائے ہو وہیں پر پھینکو۔ تبھی بلی نے اب کی بار کاشان کی طرف دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ کہنے لگا کہ یہ بلی مجھے گھور کر دیکھ رہی ہے، اسے میری بات پسند نہیں آئی، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ہماری باتیں سن اور سمجھ رہی ہے، یہ عام بلی نہیں ہے، میری مانو اسے پھینک دو۔ مگر جواب میں میرا زوردار قہقہا گونجا۔ میں کاشان کو کہنے لگا کہ تم بلا وجہ کے وہم پال رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تبھی ہمیں وہاں پر ایک گاڑی آتی دکھائی دی، وہ گاڑی ہمارے پاس آ کر رک گئی۔ اس گاڑی میں 2 لڑکے تھے، وہ ہمیں کہنے لگے کہ آپ لوگ اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ تب ہم نے انہیں اپنی مصیبت کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگے کہ ہم دیکھتے ہیں بائک میں کیا مسئلہ ہوا ہے۔ جب انہوں نے بائک کو چیک کیا تو بائک بالکل ٹھیک تھی اور ایک بار سٹارٹ کرنے پر ہی سٹارٹ ہو گئی۔ ہم حیران رہ گئے، پھر ان کا شکریہ ادا کیا اور ہم وہاں سے چل پڑے۔ اب وہ بلی بھی میرے ساتھ ہی تھی۔ مجھے بچپن سے بلیاں بہت اچھی لگتی تھی، بچپن سے میں نے اپنے گھر میں بہت ساری بلیاں پال رکھی تھی، مگر پھر ایک دن ابو کو غصہ آیا، انہوں نے تمام بلیاں باہر پھینکوا دی تھی۔ مگر اس کے بعد بھی اکثر جب میں کسی بلی کو دیکھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے اٹھا کر گھر لے جاؤں، مگر جب ابو کے متوقع غصے کا خیال آتا تو میں اپنی اس خواہش پر پتھر باندھ لیا کرتا تھا، اور اب پھر سے میری یہ خواہش بیدار ہو گئی تھی۔ جب ہم سب اپنی مطلوبہ منزل پر پہنچے تو وہ سب لوگ سوئے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے شرمندگی کا احساس ہوا کہ بلا وجہ ہم لوگوں نے انہیں آدھی رات کو تنگ کیا تھا۔ تو مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ لوگ بہت مہمان نواز تھے۔ انہیں جب میں نے شادی کے تحفے دیے تو انہوں نے شکریہ کہہ کر وہ تمام تحفے لے لیے تھے اور پھر آدھی رات کو ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کیا تھا۔ میں ان کی مہمان نوازی سے جہاں متاثر ہوا تھا وہیں پر اس بات پر بھی شرمندہ ہو گیا تھا کہ آدھی رات کو خواہاں میں ان لوگوں کا آرام برباد کیا۔ انہوں نے ہمیں رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ دے دیا تھا۔ اس کمرے میں 3 چارپائیاں تھیں اور ایک کونے میں ٹیبل پڑا ہوا تھا۔ یہ سادہ لوگ تھے اور سادگی میں ہی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، 3 دیواروں کے ساتھ چارپائیاں لگی ہوئی تھی۔ ایک چارپائی پر میں تھا، میرے سامنے والی چارپائی پر کاشان اور ایک چارپائی پر کشمالہ کا بھائی ذیشان سو رہا تھا۔ میں سفر سے تھکا ہوا تھا، بستر پر لیٹتے ہی سو گیا تھا اور وہ بلی میری چارپائی کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ نہ جانے مجھے سوئے ہوئے کتنی دیر گزری تھی جب آدھی رات کو کاشان کی چیخوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تو ذیشان بھی حیران پریشان سا کمرے کی لائٹ جلا کر کاشان کے پاس آ بیٹھا۔ اسے کہنے لگا کیا ہوا ہے؟ لگتا ہے خواب میں ڈر گئے ہو۔ کاشان نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی گردن پر رکھے ہوئے تھے، وہ سخت خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے پانی پلایا، اس کی پیٹھ سہلانے لگا، اسے پوچھنے لگا کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ تب وہ خوفزدہ نظروں سے میری چارپائی کے نیچے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو میری چارپائی کے نیچے وہی بلی تھی اور وہ گھورتے ہوئے کاشان کو دیکھے جا رہے تھے۔
کاشان میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ بلی ابھی میرے اوپر موجود تھی، یہ میری گردن کو دبا رہی تھی، یہ مجھے جان سے مارنے کی کوشش کر رہی تھی، یہ بلی عام بلی نہیں ہے، میری بات مانو تو اس کو ابھی باہر پھینک دو ورنہ یہ ہمیں جان سے مار دے گی۔ تب اس کی بات پر میں ہنس پڑا، اسے کہنے لگا کہ ضرور تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، جب سے میں بلی کو لے کر آیا ہوں تب سے تم ایسے ہی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ یہاں پر ہم لوگوں کو رہتے ہوئے 2 دن گزر گئے تھے، اور 2 دن رہنے کے باوجود بھی نہ تو میں ابھی تک کشمالہ کی جھلک دیکھ پایا تھا، نہ ہی مجھ سے بات کر پایا تھا۔ ہم دونوں اسی بیٹھک میں محدود تھے۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں یہاں پر چاہے سال بھی رہتا رہوں مگر تب بھی میں کشمالہ سے اکیلے میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ کشمالہ کے لیے مجھے اپنے گھر والوں سے ہی بات کرنی ہوگی ورنہ میں کشمالہ کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا۔ اور پھر ہم دونوں نے واپسی کے لیے رخت سفر باندھا۔ واپسی پر بھی وہ بلی میرے ساتھ ہی تھی، مگر کاشان مجھے مسلسل ایسی بات کی تاکید کر رہا تھا کہ میں اس بلی کو پھینک دوں، اور تب پھر میں نے ایک جگہ پر بائک روک کر اس بلی کو بائک سے نیچے اتار دیا۔ گھر آتے ہوئے بھی ہم لوگوں کو رات ہو گئی۔ جیسے ہم لوگ فیصل آباد میں داخل ہونے والے تھے تبھی راستے میں میری نظر پڑی، اور یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا، راستے میں وہی بلی تھی جسے میں کچھ فاصلے پر چھوڑ کر آیا تھا۔ اب میں حیران و پریشان تھا کہ وہ بلی یہاں پر کیسے آئی۔ اتنا جلدی اتنا زیادہ فاصلہ طے کرنا آسان نہ تھا۔ اب مجھے بھی کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی بائک کی سپیڈ کو بڑھا دیا، اور جب اپنے شہر میں داخل ہوا تو قبرستان میں میں نے اسی بلی کو کھڑے دیکھا تھا، اور اب کی بار کاشان کی بھی اس پر نظر پڑ گئی تھی۔ کاشان بری طرح سے چلانے لگا، مجھے کہنے لگا کہ تمہیں میں نے منع بھی کیا تھا کہ اس بلی کو مت اٹھاؤ، مگر تم نے میری ایک نہیں سنی۔ اب یہ پراسرار قوت ہمارے پیچھے لگ گئی ہے، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے بھی اب کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ اور پھر جب میں گھر آیا تو تب اماں ابا نے مجھ سے کشمالہ کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا۔ انہیں میں نے سب ٹھیک کہہ کر ٹال دیا تھا، مگر اب میں دل میں اس بلی کی وجہ سے پریشان ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے مجھے صرف کشمالہ کی پریشانی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کی شادی میرے علاوہ کسی اور سے ہو جائے، مگر اب یہ بلی والا معاملہ بھی مجھے گمبھیر لگنے لگا تھا۔ میں رات کو سو رہا تھا جب آدھی رات کو کاشان کی کال آئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ وہ بلی دوبارہ سے میرے گھر آ گئی ہے، وہ بار بار مجھ پر حملہ کر رہی ہے، نہ جانے اسے مجھ سے کس بات کی دشمنی ہے جو میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔ مجھے کاشان کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، مجھے لگنے لگا تھا شاید وہ محض مذاق کر رہا ہے، ایسا بھلا کیسے ممکن ہے۔ مگر اگلے دن میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے جھنجھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ رات کو سوتے ہوئے اچانک سے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے وجود سے کسی نے کالی چادر کھینچ کر نیچے اتار دی۔ میں سخت گھبرا گیا۔ کمرے میں 0 واٹ کا بلب تھا۔ جب اس کی روشنی میں دیکھا تو سامنے وہی بلی فرش پر بیٹھی مجھے گھور کر دیکھ رہی تھی، مگر اس وقت اس کی جسامت عام بلیوں سے کئی گنا زیادہ لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی لال انگارہ تھیں۔ اسے دیکھ کر خوف کی ایک شدید لہر میرے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ یکدم ہی اس بلی نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور مجھ پر حملہ کر دیا۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اب جو میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے آس پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اب ہر دوسرے تیسرے دن بلی رات کو مجھے نظر آنے لگی، اور کاشان کا بھی یہی مسئلہ تھا۔ مجھ سے زیادہ وہ بلی اسے ڈراتی تھی، اب وہ بہت ہی زیادہ خوفزدہ رہنے لگا تھا۔ پھر ایک دن وہ مجھے کہنے لگا کہ ہمیں اس سب باتوں پر خاموش نہیں رہنا چاہیے، ہمیں کسی تابع شریعت شخص کے پاس جا کر اپنا مسئلہ بیان کرنا چاہیے۔ مگر آج کل کے زمانے میں صحیح تابع شریعت شخصیت کو ڈھونڈنا بھی بہت مشکل کام تھا، اور پھر کاشان کے کہنے پر ہی میں نے اسی کے ساتھ ایک عامل کے پاس گیا۔ انہوں نے ہماری پوری بات سنی، انہوں نے ہمیں پہننے کے لیے گلے میں تعویذ دیے اور پھر ہمیں دم شدہ پانی بھی پینے کے لیے دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم دونوں کی طبیعت میں موجود بے چینی اور گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ ہم دونوں کے دل سکون میں آ گئے اور جو بھی خوف و خدشات تھے وہ دور ہو گئے۔ اس دن جب میں گھر آیا تو تب مجھے معلوم ہوا کہ کشمالہ کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جھوٹ بول کر کشمالہ کا رشتہ مانگا تھا۔ دراصل وہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ تھا اور اب وہ غلط بیانی کر کے کشمالہ سے دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ میں نے اس موقع کو ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا، تبھی میں نے جھجکتے ہوئے اپنے امی ابو کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ یوں بھی اگر میں ابھی بھی اس موقع کو گنوا دیتا تو دوبارہ یہ موقع میرے ہاتھ نہیں آ سکتا تھا۔ ابو نے مجھے گھور کر دیکھا مگر مجھے کچھ کہے بغیر اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ یوں بھی ابا کو بھی کشمالہ بہت پسند تھی، اور اگر وہ بہو بن کر
इस घर में आ जाती तो अब्बू को भला इस बात पर क्या एतराज़ हो सकता था। कशमाला के माँ बाप ने भी बिना चूँ चढ़ा किए कशमाला का हाथ मेरे हाथ में दे दिया था और फिर मैंने खूब दिल लगाकर पढ़ाई की, एक अच्छी पोस्ट पर जॉब करने लगा और फिर कशमाला को धूमधाम से ब्याह कर अपने घर में ले आया था। मैं खुश था कि जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया था। अपनी ज़िंदगी से मैंने बहुत कुछ सीखा था। मैंने रात को कब्रिस्तान के पास से गुजरना छोड़ दिया था और ना ही कभी मैं कब्रिस्तान से कोई चीज़ उठाकर घर में लाया था। इसके बाद वो बिल्ली कभी भी दोबारा हमें नज़र ना आई, मगर जब भी वो वाक़यात याद आते हैं तो हमारे खौफ से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। आप अपनी कहानी को मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं।